बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज। प्रोग्राम का आगाज़ वैसे तो जो एक्स कमिश्नर है रावलपिंडी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करेंगे, जिसको हुए 2-3 दिन गुजर तो चुके हैं, लेकिन इतना तहलका मचा, इतना हंगामा मचा हुआ है। उसके बाद बाकायदा तौर पर जब इंक्वायरी हुई है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो अभी तक 13 आरओज़ और 6 डीआरओज़ जबकि मज़ीद 26 हल्कों के आरओज़ के बयानात स्टेप बाय स्टेप जो है वो कलमबंद किए जाएंगे। ये डेवलपमेंट अभी तक हुई है, लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार करने के लिए एक जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो मौसूफ खुद तो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। फिर चीफ जस्टिस ने खूब खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा ये तो बस एक पब्लिसिटी स्टंट था और सिर्फ टीवी की पब्लिसिटी के लिए आपने एक एप्लीकेशन दायर कर दी थी, कोई पेश होने का तो पसंद ही नहीं कर रहा, हमारा टाइम मत वेस्ट करे। और फिर पीपी और पीएमएलएन इनके दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो तय पा गए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बाज़िद है कि तमाम आईनी ओहदे तो लेंगे, लेकिन महंगाई का बोझ और आगे जो टफ डिसीजन है उसका बोझ हम नहीं उठाएंगे और कैबिनेट में कोई नहीं बैठेगा। बट शहबाज शरीफ इज डिटरमाइंड पीएमएलएन की तरफ से कि वो वजीर आजम बनेंगे। लेट्स सी, अब जब वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा उधर से उमर अयूब जीते हैं या इधर से शहबाज शरीफ जीते हैं, किसके वोट बैंक जो है वो ज़्यादा तगड़ा है और कौन जाता है। लेकिन लास्टली हम लोग गज़ा की सूरत हाल की बात करेंगे। इलेक्शंस में इतना हम बिजी थे कि हम जो गज़ा की सूरत हाल है उसको डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन हमारा चूँकि इस प्रोग्राम के तहत हक भी बनता है एज ए मुस्लिम भी, और हम आवाज़ उठाते भी हैं, तो गज़ा की सूरत हाल अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बुखारी साहब, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो हम दोनों ने इतनी एप्पल्स खा ली हैं, लेकिन हम दोनों बीमार होने की हमने जिद पकड़ी है। मैं तो ठीक हो गई हूँ, आई विश कि आप भी जल्दी से ठीक हो जाएं। कब मैं आपको तंग करूंगी आज के प्रोग्राम में। देखिए, वो जो हम तो वो लोग हैं जो दूसरे को देख के थप्पड़ मार के अपना मुंह लाल कर लेते हैं। मुझे देख के आपको भी फ्लू हो गया। तो अब ये बताइए, ये तो एक वायरल है, चला हुआ है, अल्लाह करे कि निजात मुझसे मिल जाएगी। हाँ, ये जो वायरल अली चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक चल रही है, ये भी एक अजीबोगरीब किस्म का वायरल है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बगैर सबूत के इल्ज़ाम तराशी करना और फिर से सोशल मीडिया के ऊपर फैला देना, इसका कौन सी जमात और कौन सी जमात के सोशल मीडिया हैंडलर जो हैं वो मास्टर रहे हैं। कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, कमिश्नर साहब ने काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया है, कोई दो राय नहीं है बात चली गई कि वो फांसियां देने तक बात कर रहे हैं, अपने समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस को भी। ये दीवानापन जो है इसके पीछे हम कोशिश करते हैं तलाश करने की कि मंजर क्या है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कमिश्नर ने यकीनी तौर पे ये सोचा होगा कि रिटायरमेंट के बाद, जो कि 10-15 दिन आगे थी, मेरा सियासी कैरियर शुरू हो जाएगा। मैं जिस तरह बाकी की मिसालें मौजूद हैं, बशीर मेमन बहुत ताज़ा मिसाल नहीं है, वो भी तो मतलब FIA के हेड्स थे, उन्होंने भी पुरानी हुकूमत के साथ वफा निभाई, तो वो आज सिंध के जो है वो के प्रेसिडेंट बन गए, उसमें मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये मुहर्रकात, अगर मैं एक जुमला और कहने दीजिए। दूसरा ये कि एक हीरो बनने का शौक भी होता है, और वो ये होता है कि ये जहन में रखा जाता है कि मेरी तरह के हीरोइज्म की जिसने जो मिसालें कायम की हैं उनका क्या हुआ है। तो मेरे ख्याल से कमिश्नर साहब ने सोचा होगा कि PTI की जिसने भी खिदमत की है, चाहे वो किसी भी अंदाज से की है, उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। देखिए, जनरल बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन कानूनी तौर पे देने की फेवर जो है PTI ने की। उसके बाद लेकिन तमाम पार्टीज तो शामिल थी ना, नून लीग ने भी। लेकिन हु इनिशिएटेड एंड हु गॉट द बेनिफिट। दूसरी बात ये, जावेद इकबाल साहब जो नैब के चीफ थे, आप देखिए उसको एक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके क्या खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने नहीं करवाया उनसे। तो ये हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्होंने सोचा हो कि यार हीरो बनने में क्या खराबी है और आसान काम है। 10 दिन के बाद उन्होंने वैसे रिटायर हो जाना था। इसके पस मंज़र में ना 3-4-5 मुहर्रकात हैं, हम उसकी कोशिश करेंगे उसको सम अप करें अपने नाज़रीन के लिए सॉरी, ताकि वो ना समझ सकें कि ये सूरत हाल है क्या। एक ख़बर ये भी है कि जनाब ये जो कमिश्नर साहब हैं उनका एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून से राब्ता भी है, उसका इंकशाफ हो रहा है और कुछ लेन देन की बातें भी चल रही हैं। वो दूसरी बात है कि उस बिजनेस टाइकून ने इसकी वजाहत भी कर दी है, तरदीद भी कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप इसके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो ये भी मामला जो है आपको फैलता दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ है। मेरे ख्याल से अगर हम इसको थोड़ा सा 2011 के उस लाहौर के जलसे से शुरू करें, जब प्रोजेक्ट इमरान जो है वो लॉन्च किया गया था, तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। किस तरह से हज़ारों की तादाद में लोगों की जहन साजी की गई, किस तरह उनके ऊपर इन्वेस्ट किया गया, किस तरह सोशल मशीनरी जो है वो तैयार की गई, किस तरह सोशल मीडिया को सबसे स्ट्रॉन्ग सियासी टूल बनाया गया।
یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور یہ مثالیں جو ہیں یہ ہوا میں نہیں ہیں، ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں، اٹس اے فیکٹ. آج بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہی سوشل میڈیا جو ہے سب سے بڑا پی ٹی آئی کا ٹول ہے، اور اسی کے ذریعے ہر چیز جو ہے اس کو پھیلایا جاتا ہے. مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ فوج کو علاقہ فتح کر لے نا، اور جب وہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے اس کو، یا وہ چھوڑنا چاہتی ہے، تو وہ جاتے جاتے لینڈ مائنز بچھا جاتے ہیں. اور اسی طرح کی لینڈ مائنز جو ہیں وہ پی ٹی آئی حکومت نے بھی بیوروکریٹس کی صورت میں، آفیسرز کی صورت میں یقینی طور پہ بچھائی ہوں گی. مجھے لگتا ہے یہ ان میں سے ایک لینڈ مائن ہے جو بلاسٹ کر گئے، کمشنر صاحب جو ہے وہ بلاسٹ کر گئے. لیکن میرا کوشچن یہ ہے، ایک کمشنر، آپ یہ دیکھیں پورے ضلع کا ایک کمشنر ایک انچارج ہوتا ہے، اس کے اختیارات ایک جج کے برابر ہوتے ہیں. اس کے پاس وہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا ایز اے ہیروئزم، اگر وہ یہ ایکٹ کرنا بھی چاہتا ہے تو اس نے پورا اپنا ٹینیور ایز اے ہیروئک تو گزارا ہوگا. ہر چیز اس کے انڈر آ رہی ہے، کتنے آفیسز ہیں، 300-400 بندے کا تو اکیلا اس کا سٹاف ہوتا ہے ایک کمشنر کا. اسٹل اس کا یہ سب کٹ جانا، مطلب آپ کو کوئی بنیادی لیکن یہ ختم ہو جانا صرف 10 دن دور تھا نا. ختم تو وہ ہو رہا تھا سارا کچھ. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ 9 مئی کے جو افسران تھے جنہوں نے اس سارے واقعے میں سہولت کاری کی، وہ بھی تو آخر کسی کے بیج بوئے ہوئے تھے نا. جو اس وقت 102 لوگ جو ہیں جن کو ٹرائل ہو رہا ہے، فوجیوں کا بھی بہت سینئر ملٹری آفیسر کا ٹرائل ہوا ہے، تو یہی ہے نا وہ لینڈ مائنز جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو. تو یہ لینڈ مائن جو ہیں، یہ اس کا جو کچھ بھی ہوگا، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے تھے، کیا وائی ڈیڈ ہی ڈو دیٹ، ٹارگیٹ اینڈ اچیومنٹ کیا تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ الزام لگاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے ثبوت ہوتا ہے. یہی ریفرنس چیف جسٹس نے بھی دیا. سب سے جاہلانہ گفتگو جو ہے وہ کمشنر صاحب کی، جو میں سمجھتا ہوں ان کا اسپیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جی میں نے بہت بڑی دھاندلی کروائی ہے، میرا ضمیر جاگ گیا ہے. ہر چند کے اس ضمیر جاگنے کو تھوڑے سے دن لگ گئے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ضمیر حسین ہے، اس کی مرضی ہے، جب جاگ جائے تو وہ جاگ گیا. لیکن ہمیں یہ انالائز ضرور کرنا پڑے گا کہ واز ہی ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ کائنڈ آف اے ریگنگ اور ناٹ. رائٹ. ہمیں الیکشن کمیشن کا پروسیجر، ہمیں قانون یہ بتاتا ہے کہ جو کمشنر ہوتا ہے، چیف کمشنر کسی بھی ڈویژن کا، اس کا پریکٹیکلی کوئی رول نہیں ہوتا. انوالومنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بائی دا بک نہیں ہے. یا تو ان کے پاس ویڈیوز ہونی چاہیے جو یہ ثابت کریں کہ یہ دھاندلی ہو رہی ہے، یا ان کے پاس آڈیوز ریکارڈنگ ہونی چاہیے کہ جی دیکھیں میں یہ انسٹرکشن دے رہا تھا اور آگے سے مجھے آر اوز اور ڈی آر اوز کیا کہہ رہے تھے. رائٹ. اگر تو وہ ڈی آر اوز اور آر اوز ان کے کہنے پر دھاندلی کر رہے تھے تو پھر تو ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے جس طرح وہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ وہ جو 2 چیفز کو گھسیٹ رہے ہیں نا جی، اس کی لاجک آپ کو سمجھنی پڑے گی. دیکھیے بظاہر الیکشن کے پروسیس سے الیکٹرل جو پولنگ ڈے ہے اس کے اوپر چیف جسٹس کا کوئی رول نہیں ہے. ان کے کہنے پہ تو الیکشن ڈیٹ آئی تھی بس. انہوں نے تو یہ یقینی بنایا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں، جس کے بارے میں انتہائی شکوک و شبہات تھے کہ جناب یہ حکومت بھی نہیں کرانا چاہتی اور الیکشن کمیشن بھی نہیں کرانا چاہتا. یاد ہے ان کا صرف اتنا قصور کیا میں سمجھتا ہوں یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے ایک ڈیٹ فکس کر دی اور اس ڈیٹ کے اوپر الیکشن ہوئے. انہوں نے کسی بھی متعلقہ کنسرن آدمی کو بھاگنے نہیں دیا اس سے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ان کو پھانسی دے دے. اب یہ جو خواہشات ہیں جن کے اندر نہ کوئی جواز ہے نہ جن کے اندر کوئی ثبوت ہے، اس کو آپ کیسے انٹرٹین کر سکتے ہیں؟ یہ بات جو ہے یہ ابھی تک ہماری کمپریہنشن میں آ نہیں رہی ہے. بٹ سر وہی تو وجہ ہوگی نا. اب یہ دیکھیے کہ دیکھیں نا وہ 10 دن کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہے، ان پر 4 محکمانہ انکوائریز ہو سکتی ہیں، وہ پینشن سے جا سکتے ہیں، اپنے سٹیٹس سے جا سکتے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. یہ جو ضمیر جاگا ایک دم سے، اٹ کوڈ بی پاسبل دھاندلی انہوں نے کروائی ہو. دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ کمشنر صاحب نے کوشش کی ہے پورے کے پورے الیکٹرل پروسیس کو تلچھٹ کر کے ان کو زمیں بوس کرنے کی. کیا اسے اس کی اجازت دی جانی چاہیے؟ میرے خیال سے بالکل نہیں دی جانی چاہیے. unless he can substantiate his allegations with proofs and solid proofs, undeniable proofs. مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. خود پر الزام تراشی کے بعد چٹھا صاحب نے جو چیف الیکشن کمشنر اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو گھسیٹا ہے، وہ صرف جس کو کہتے ہیں نا کہ آواز اپنی بات میں وزن بڑھانے کے لیے انہوں نے ان 2 بڑوں کے نام لے دیے ہیں. دیکھیے کمشنر یہ کہتا ہے کہ الیکشن ڈے پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. ایک سانس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ الیکشن ڈے پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم اپنے ناظرین سے, ناظرین آپ بھی ذرا اس بات کو غور سے سنیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ڈے پہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, دھاندلی ہوئی ہے فارم 45 اور 47 کے بیچ میں. اور اس کے بعد مجھے کہا گیا 50 ہزار کی لیڈ والے تھے جن کو کہا گیا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیے انڈیپینڈنٹ کہ جس کی 50,000 کی لیڈ ہے, اگر آپ اس کو 70,000 ووٹوں سے ہرا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ 1,20,000 ووٹ اس جیتنے والے کی فیور میں ڈلوائے گئے ہوں گے. از دیٹ ہیومنلی پاسبل؟ مجھے بتائیں, یہ بات ایسی ہے کہ ان حلقوں میں اتنے ووٹ نہیں ہے جتنی یہ تعداد بتا رہے ہیں. تو یہ مطلب ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے, میری تو کمپریہنشن سے وہ باہر ہے. بہرحال چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے جو جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت سیم طریقہ ہے. ان سے کسی رپورٹر نے جب پوچھا کہ جناب یہ ایلیگیشن لگے, ان کا بالکل ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے قتل کیا ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے آپ کے گھر چوری کی ہے, بٹ ہاؤ ڈو یو پروو اٹ؟ دیکھیں نا کتنی لاجیکل بات ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ آپ ایک چیز کو اور جوڑیے. ایک صاحب ہیں, کوئی بریگیڈیئر ہوتے ہیں, وہ انہوں نے ایک اپلیکیشن ٹھوک دی عدالت میں کہ جناب بڑی دھاندلی ہوئی ہے 8 فروری کو. ٹھیک ہے جی, 8 فروری کو بڑی تباہ کاری ہوئی ہے, الیکشن کا لدم, اور الیکشن جو ہے ان کو آپ کا لدم قرار دیں. آج اس کی ہیئرنگ تھی, مسعود بھاگ گئے, آئی نہیں. لیکن یہاں اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ جب ایک استدعا کرنے والا بھاگ جائے تو آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیں. لیکن چیف جسٹس صاحب نے چونکہ الزامات بہت گھناؤنی نوعیت کے ہیں, لہٰذا ان کا نہیں, اس طرح تو ہم نہیں چھوڑیں گے, ایسے نہیں, ہیئرنگ تو اس کی ہوگی. اور انہوں نے 1 ہفتے کی ڈیٹ دے دی اور کہا ہے کہ لائن ڈھونڈ کے کہاں ہیں وہ, ان کو پیش کیا جائے. میرے خیال سے جب وہ پیشی ہوگی تو بہت سارے سوال جو اس وقت ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں اس کے جوابات جو ہیں وہ ہمیں مل پائیں گے اور ملنے چاہیے. اچھا اب یہ جو آروز نے اور انہوں نے جو اپنے بیانات قلم بند کروا دیے ہیں, اگر لیٹس سپوز, کیونکہ آن دی ادر ہینڈ تو صرف پروف نہیں ہے, وداؤٹ پروف یہ بس ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں چٹھا صاحب کی طرف سے, اگر کوئی پروف آ جاتے ہیں تو پھر اس کی قانونی حیثیت کیا؟ دیکھیے انہوں نے, کمشنر صاحب نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ وہ تو رو رہے تھے جب میں ان کو دھاندلی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا تو چیخیں مار رہے تھے. ہاں جی, تو وہ چیخیں مارنے والوں نے یہ کیوں لکھ کے دے دیا کہ آپ بکواس کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کی بات میں وزن نہیں ہے. اب دیکھیں نا یہ ساری چیزیں جب عدالت میں آئیں گی, جب انویسٹیگیشن کے پروسیس سے گزریں گی, تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو بہرحال دیکھنا تو پڑے گا نا جی. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ہوا میں تیر پھینکا ہے, ٹھیک ہے, اور ہوا میں تیر صحیح نشانے پر لگتا ہے جا کے کہ نہیں لگتا ہے وہ تو اب انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ ایسے لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ذاتی پروموشن کے لیے یا اپنی ذاتی پروجیکشن کے لیے ایسے اقدامات کرتے ہیں, ان کا گریبان ضرور پکڑا جائے. بالکل ٹھیک ہے, یہاں تک تو میں اگری کر رہی ہوں آپ سے. لیکن یہ جعلی بیلٹ پیپرز, یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر, یہ بھی بڑا شور مچا ہوا ہے. مطلب کسی نہ کسی حد تک ریگنگ تو ہوئی ہے نا. دیکھیے ہم تو اس پر سوال اٹھا ہی نہیں سکتے کہ جی کوئی ریگنگ نہیں ہوئی. Who are we to say that؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الزامات لگے ہیں اس کی آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیے, انویسٹیگیشن کرائیے, اور اگر ہوئی ہے تو تباہ کر دیجیے, ان کو مار دیجیے جان سے, ان کو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر یہ صرف خالص پبلسٹی کے لیے کیا گیا ہے, اس کے کوئی سبسٹینشن نہیں ہے, تو چھوڑنا ان کو بھی نہیں چاہیے جنہوں نے یہ کیا. اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ میرے خیال سے ہماری مورل پوزیشن یہی ہے. انڈیپینڈنٹ سر, کوشچن مارک تو یہی ہے نا, ہو سب کچھ انڈیپینڈنٹ. ہم تو انڈیپینڈنٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات دیکھیں, ایک بات آپ کرتے یاد رکھیں, جس بھی ڈسٹرکٹ میں ہیں وہاں ایک انٹیلیجنس کمیٹی بنتی ہے, ہاں جی, جس میں انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں, اس میں ISI کے بھی لوگ ہوتے ہیں, جو مانیٹر کرتی ہے اس قسم کی ایکٹیویٹی کو کہ کہیں کوئی بہت زیادہ دھاندلی تو نہیں ہو رہی, کہیں وہ تو نہیں ہو رہی. ان کی طرف سے اگر اس قسم کا کوئی بیان آتا تو اس کی سبسٹنس کا پتہ چل جاتا آپ کو, ساتھ وہ اس کے ثبوت دیتے ہیں آپ کو. یہ ایک کمشنر صاحب جو ہیں وہ ہوا میں اگر یہ ساری باتیں کر گئے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن اگر ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو پھر میرے خیال سے یہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہے. اور ان کی اس پریس کانفرنس نے پاکستان کا جو نقشہ باہر پیش کیا ہوگا, اور جس طریقے سے PTI کی وہ جو چیمپئنز ہیں وہ اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں, آپ ذرا سوچیں. ہیڈ لائنز ہیں وہ تو سب کے سامنے ہی ہے, لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے. اینی ویز یہ تو پروف جب ملیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا, لیکن ابھی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, پتہ چل جائے گا. دیکھیں میں نے ایک آگے حکومت کی بات کرنی ہے کہ PMLN اور پیپلز پارٹی کے جو مذاکرات ہیں, تبھی ہم آپ کی یہ گفتگو بھی شامل کرتے ہیں.
ابھی ہم بات کریں گے کہ عمران خان الیکشنز کے 10 روز گزرنے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے انتخابات میں، اور ایک بات انہوں نے واضح کی ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یعنی کہ پرویز خٹک کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ 180 سیٹیں ہمیں ملی ہیں اور اس پر وہ آگے جا کے حکومت بنائیں گے۔ آن دی ادر ہینڈ، جیسے میں نے انٹرو میں بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این وہ آپس میں اتفاق کرنے کے بعد اتحاد کریں گے اور پھر اس کے بعد جا کے شہباز شریف کو وزیر اعظم کا ووٹ ملے گا پیپلز پارٹی کی حمایت سے اور وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اچھا، یہ حکومت سازی پر بعد میں آئیں گے، یہ دھاندلی کا شور جو ابھی 10-12 دن گزرنے کے باوجود بھی مچا، یہ کب تک چلے گا؟ دیکھیں، تھوڑی سی بات تو ہم نے پہلے سیگمنٹ میں اس کے اوپر کی ہے۔ دیکھیے، اب یہ 180 سیٹوں کا دعویٰ لیجیے آپ، ہاں جی، ان سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، تو وہ کہتے ہیں جی حکومت سے کہیں کہ وہ فارم 45 کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ ہاں جی، بھائی نہ وہ ابھی اکٹھے ہو کے انہوں نے الٹیمیٹ رزلٹ ابھی آپ کو نہیں بھیجا ہے، تو آپ کے پاس اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے خود کیا ہے؟ جب وہ ان سے پوچھا گیا الیکشن کمیشن نے کہ جی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، تو انہوں نے ویڈیوز دکھائیں کہ یہ دیکھیں جی ٹی وی کہہ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، ساری چیزیں ریالٹی ہیں، تو یہ عجیب و غریب ہے کہ میں الزام لگا رہا ہوں تو ثبوت تسی لے آؤ۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح کا کمشنر صاحب کا واقعہ ہے، کسی طرح کا واقعہ 2013 میں بھی ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ وہ یہ تھا کہ الیکشن کے فوری بعد نہیں بلکہ 1 سال کے بعد ایک ڈپٹی سیکرٹری تھے جو افضل خان ان کا نام تھا، ویسے وہ بنیادی طور پر اے پی پی کے رپورٹر تھے، انہوں نے بھی اسی طرح آسمان سر پہ اٹھایا تھا، دھاندلی دھاندلی دھاندلی، دھاندلا ہو گیا، میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس ثبوت ہے۔ الٹیمیٹلی انہوں نے عدالت سے معافی مانگ کے اپنی جان چھڑائی تھی۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ ایک عجیب و غریب چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس الیکٹرل پروسیس میں کے نتیجے میں باہر ہو گئے ہیں مین سٹریم سے، وہ اب ایمرجنسی لگانے کی اور ماشاء اللہ لگانے کی تجاویز دے رہے ہیں۔ ہاں جی، کہ ختم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان کے ساتھ کہنا چلا جائے آدمی کہ اگر آپ جیتے نہیں ہیں تو پھر ملک میں ماشاء اللہ لگوا دیں۔ یہ ذرا مجھے اندازہ کر کے بتائیں کہ کوئی سیاسی شخص کبھی خواہش کر سکتا ہے ایمرجنسی اور ماشاء اللہ لگانے کی؟ یہ بھی ہو گیا جناب۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیٹسٹ اطلاعات ہمارے پاس یہ ہیں کہ جو کمشنر صاحب ہیں ان کے دونوں فون جو ہیں وہ قبضے میں لیے جا چکے ہیں اور ان کا دفتر سیل کر دیا ہے، تاکہ ہم یہ جانا جا سکے کہ وہ کس کس سے رابطے میں رہے، کس کس سے وہ ملتے رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور انفارچونیٹ بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے انہی میڈیا ہینڈلز، آپ سمجھ لیجیے میری کیا مراد ہے، جس میں ایک یورپ کا ایک ریسٹورنٹ ہے جس کے شیشے کی دیوار کے اوپر تصویریں لگی ہوئی ہیں، اس میں چیف جسٹس کی تصویر ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کی تصویر ہے، نواز شریف کی تصویر ہے، مریم نواز کی تصویر ہے، اس میں زرداری صاحب کی تصویر ہے، اور ان تصویروں کے اوپر جوتیاں لٹکی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو یہ اس ویڈیو کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ کیا پاکستان کا یہ امیج ہے جو آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، کرپشن اور الیکٹرل دھاندلی انڈیا میں کبھی نہیں ہوئی؟ اوورسیز پاکستانی ویسے بھی وہ عمران خان کی طرف بہت زیادہ نہیں، میں کہتا ہوں وہ سارے کے سارے ان کی طرف جائیں کہ کوئی کسی کی مجال نہیں کہ سوال اٹھائیں، لیکن پاکستان کا یہ جو تماشا آپ دکھا رہے ہیں دنیا کو، اس سے پاکستان کا جو امیج آپ مامے بنتے ہیں نا بہت بڑے امیج کے، وہ امیج کیا بن رہا ہے آپ ذرا خود ہی سوچیں۔ سر، انٹرنیشنل میڈیا بھی تو مینڈیٹ تھیفز کہہ رہا ہے نا، پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ تھیفز کی ہیڈ لائن ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، دیکھیں سوشل انٹرنیشنل میڈیا جو بھی کہے، ہمارے پاس اگر جواز ہوگا تو ہم اس کی وضاحت کر دیں گے۔ اگر متعلقہ حلقے جو ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے فارن میڈیا ہمیں جو بھی کچھ کہے، لیکن یہ جو ہمارے اپنے لوگ، میں نے آپ کو جو منظر دکھایا، میرے میں اتنی جسارت اور جرت نہیں ہے کہ میں پروڈیوسر سے کہتا کہ وہ اس کی ویڈیو چلائیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن مریم اورنگزیب نے بھی تو یہی کہا ہے نا کہ وہ اس پر کمنٹ نہ کریں، یہ انٹرنیشنل میڈیا اور مبصر جو آئے ہوئے تھے وہ ہمارے الیکشنز پر اس طرح سے نہ کریں۔ اچھا، ایک میں یہ کہہ رہی ہوں، انٹیگریٹی پر بات نہ ہو، آپ اختلافات کریں لیکن جہاں پر ملک کا نقصان ہے وہ تو نہ کریں۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا آپ سے کہ اگر تو آپ نے اپنے امیج کو برباد اور تباہ کرنا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کی بہتری ہے، تو پاکستان سے اوپر تو گاڈ بلیس آر سولز، پھر تو مجھے بس اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ اینی وے، ہم نے بات کرنی تھی حکومت سازی کی، ذرا اس طرف آ جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ہو کیا؟ کریکٹ، ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی اگر آپ نیشنل اسمبلی میں دیکھیں تو وہ پی ٹی آئی ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے انڈیپینڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت بنا سکے۔ وہ ریزرو سیٹس کا مطالبہ کرتے جو مرضی کر لیں، وہ مطالبے تو بعد میں ہوں گے نا، جو مرضی وہ کر لیں، اس کے باوجود بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ خود اپنی مرضی سے حکومت بنا لیں۔ لہٰذا ان کو اب دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہوگا۔ ان میں سے جو فرسٹ 2 آپشنز ہیں،
یا تو وہ پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیں یا وہ PMLN سے کر لیں. جی وہ مہاتما خان نے کہا ہے کہ دونوں میں سے کسی سے بھی نہیں ہوگا, بات نہیں ہوگی. لہٰذا اب باقی کے سارے مل بھی جائیں اگر تو حکومت نہیں بنا سکتے. وہ جو 180 سیٹوں کا دعویٰ ہے نا, وہ بنیاد ہے اس حکومت بنانے کی خواہش کا. اب یہ 180 سیٹیں ان کو ملتی ہیں نہیں ملتی ہیں, انویسٹیگیشن کے بعد ان کے حصے میں اتنی سیٹیں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں, یہ تو آنے والا دور لیکن بخاری صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ تو PTI کی بات رہی نا, ادھر پیپلز پارٹی اور PMLN نے الگ قوم کو کنفیوز کیا ہوا ہے. پہلے نواز شریف تھے, وہ پیچھے ہوئے شہباز شریف آئے, زرداری صاحب کہتے ہیں میں خود صدر بن جاؤں گا لیکن کیبنٹ میں نہیں آؤں گا. یہ کیا مچھلی دیکھیے ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, یعنی خاص طور سے جب حکومت سازی کا یعنی منظرنامہ ہوتا ہے, اس میں ہر پارٹی اپنے چپس بڑے بلند کرنے کے لیے اس طرح کے بیان بازی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جو الیکشن کمپین چلائی تھی بلاول زرداری صاحب نے, اس میں کیا زبان استعمال ہوئی تھی؟ نواز شریف کے اگینسٹ. ٹھیک ہے, اب کہاں ہیں وہ؟ اب تو ووٹ دیں گے پرائم منسٹر کا. اچھا, یہ جو باقی چیزیں ہیں اس کے لیے دونوں طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, جو کمیٹی بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلے کر رہی ہے اور بہت کمپریہنسو گفتگو ہو رہی ہے. آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد میں ایک اسی طرح کی میٹنگ جو ہے وہ جاری ہے. اور یعنی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گی. یہ بہت باوثوق ذرائع کا خیال ہے, ہوا میں بات نہیں ہے. یہ بات بالکل طے ہے کہ جس طرح کی کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں, چاروں گورنر ہمارے ہوں گے, صدر ہمارا ہوگا, وزیر نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ہمارا ہوگا, سینٹ کا چیئرمین ہمارا, ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. اچھا, یہ کسی نہ کسی ایسی انڈرسٹینڈنگ پر آئیں گے جو ورکیبل ہو, جو وائبل ہو. ورنہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, ورنہ تو پھر ویسے ہی حکومت دے دیں ان کو سارا کچھ اگر اس طرح سے دینا ہے. رکھے ہی نہیں ہوتے سب اور کچھ. میرا یہ بھی خیال ہے, مجھے یہ امید بھی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ ابتدا ہی میں شراکت اقتدار پر بھی تیار ہو جائیں گے. لیکن بخاری صاحب پیپلز پارٹی تو کہہ چکی ہے, کنڈی صاحب کا بیان, کہ ہم اپوزیشن میں آ جائیں گے لیکن کمزور حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. PMLN کی بھی اپنی جو کمیٹی ہے وہ یہی کہہ چکا, جو سعد رفیع کا بیان بھی, کہ آپ مت بنے, PMLN حکومت نہ لے. دیکھیے یہ میں نے کہا نا کہ اپنے چپس ہائی کرنے کے لیے اس طرح کی بیان بازی کی جاتی ہے, یہ روٹین کا حصہ ہے. It's only for negotiation. لیکن نا جب آپ یہ بیان دے دیں کہ ہم نہیں انٹرسٹڈ بھائی اس میں, دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں نہیں ذرا بات تو سنیں نا جی. آپ دکان پہ چلے جائیں نا, آپ تو خرید و فروخت کرتی ہوں گی نا, دکاندار جو قیمت مانگتا ہے کبھی آپ نے دی ہے وہ. تو اس لیے کی دکان میں آپ جاؤ نا, یہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے, بٹ الٹیمیٹلی یہ حل ہو جائے گا. دیکھیے میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں اس کی. چارٹر آف ڈیموکریسی یہ نہیں دو جماعتوں نے کیا تھا اس وقت جب تیر اور تلوار ایک دوسرے کے خلاف ہوا میں لہرا رہے تھے, یہ ٹھیک ہے, اور وہ کافی دیر چلا بھی. میرا خیال یہ ہے کہ ایک کامن دشمن سے جان چھڑانے کے لیے, جس کا نام مہاتما خان ہے, یہ دونوں ایگری کریں گے, اسی تنخواہ پہ کام کریں گے سارے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مجھے انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بنانے دی جائے گی, اور سندھ میں تو ویسے ہی ان کا رائٹ ہے کہ وہ حکومت بنائیں. اس کے ساتھ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر اور پریزیڈنٹ جو ہے یہ ان کو مل, یہاں پر اشتراک ہوگا اور 3-4 وزارتیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو مل جائیں گی. اچھا, کیبنٹ میں آئیں گے؟ ایبسلیوٹلی, شروع سے ہی آئیں گے, ابتدا سے ہی آئیں گے, نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلی میں. اور ہمارے پولیٹکس کی ڈارلنگ MQM, دیکھیں MQM تو ہر کسی ایک حکومت کی ڈارلنگ نہیں ہے. MQM is ڈارلنگ آف ایوری پارٹی. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ مشرف کے دور میں ان تھے, وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ان تھے, وہ نون لیگ کے دور میں ان تھے, وہ جنیجو کے دور میں ان تھے. تو اس لیے وہ تو کمال ہے, کیا کمال ہے, ان کی افیئرز ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ کمال جو ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھیے ایک اور حیران کن بات جو ہوئی ہے وہ ہے جو انہوں نے وہ 3 سال کا وزیر اعظم, 2 سال کا وزیر اعظم کو, نہیں وہ سب ختم ہو جائے گا. اچھا, سب ختم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. بنتا نہیں ہے وہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی ہوئی 3 سال کی غلطیاں اپنے سر لے لیں, یا کوئی آپ کو یہ اجازت دے کہ میرے جتنے پلسز ہیں وہ کوئی اور شیئر کر لیں. آپ سوچیں نا خود, کبھی یہ ڈویبل نہیں ہے. یہ ماڈل باہر استعمال ہوئے ہیں جہاں مورالٹی کا لیول بہت ہائی ہے, جہاں سیاست اور جمہوریت بہت سالڈ فوٹنگ پر ہے. ہمارے جیسے معاشرے میں یہ ممکن نہیں ہے, اور نہ پہلے اس سے ملیشیا میں تھا نا مہاتیر محمد کے ساتھ, وہ 2.5 سال وہ تھے, پھر 2.5 سال بعد کریکٹ. بٹ اسی جیسا میں نے کہا, وہ سویلائزڈ معاشرے جو ترقی کر کے, جن کا یعنی سیاست کا لیول جو ہے وہ میچور ہو چکا, یہ وہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں جس طرح کی پولرائزیشن ہے ایسا نہیں ہوتا. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہو گیا.
اور بات کریں گے ہم غزہ کی صورتحال پر. برازیلین صدر نے کہا ہے کہ جو فلسطین میں اس وقت ہو رہا ہے, غزہ کی پٹی پر جو کچھ ہو رہا ہے, یہ ہولوکاسٹ ہے, اور اس پر جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتن یاہو, وہ بہت برہم ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اس قسم کی ریزیبلنس کی جا رہی ہے. بٹ بخاری صاحب, آئی تھنک ابھی جو صورتحال ہے وہ تو ان کی جینوسائڈ سے بھی زیادہ برا حال کیا جا رہا ہے غزہ کی صورتحال پر. دیکھیے میری کیفیت بڑی عجیب سی ہے. وہ غالب نے کہا تھا نا کہ حیران ہوں دل کو روم کے پیٹوں جگر کو میں. ایک نان مسلم لیڈر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہولوکاسٹ کی تاریخ مٹتی دکھائی دیتی ہے جو کچھ اس وقت اسرائیل وہاں کر رہا ہے. یس. اور ہمارے تمام اتنے موٹے پیٹوں والے جن کے پاس اتنی آئل کی دولت ہے, اتنے ان کے وسائل ہیں, وہ سارے کے سارے بے حیائی بے شرمی کی نیند سو رہے ہیں. مجال ہے کسی کو توفیق ہو کہ امریکہ کو ناراض کرنے کے لیے, اسرائیل کو ناراض کرنے کے لیے کوئی ایک ڈھنگ کا بیان دے دیں. مدد کرنا تو چھوڑ دیجیے آپ. تو پہلے تو میرے خیال سے ان کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے, ان کے رویے کی مذمت کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے مسلم امہ بین کر دینی چاہیے, ختم کر ذرا دینی آپ چاہیے. یہ نہیں, وہ اماں تو پتہ نہیں کہاں غائب ہے. وہ تو مسلم اماں تو غائب ہے نا وہ بہت عرصے سے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ لک ایٹ وٹ ہی از سیئنگ. برازیلین صدر وہ یہ برازیلین صدر یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کی تاریخ وحشیانہ جنگ کی مثال پیش نہیں کر سکتی اس کے علاوہ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اسرائیلی فوج کر رہی ہے یہ سپاہیوں کے خلاف جنگ نہیں ہے, یہ سپاہیوں کی جدید اسلحے کے ساتھ بچوں اور عورتوں کے ساتھ جنگ ہے. اس سب کچھ ظلم اور زیادتی کو دیکھتے ہوئے اگر ہماری لیڈرشپ خاموش ہے تو آپ بتائیے مجھے کہ ماتم کرنا چاہیے ان کی عقل کا کہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں, ہم کیسے پروٹیسٹ کرتے ہیں, اپنی سڑکیں بند کر دیں, اپنی بلڈنگز کو توڑ پھوڑ کر دیا. یہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم معصوم اور مظلوم فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے. ہم ان کی ایئر سٹرائک بند نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ صرف جہاز نہ گزار سکیں. obviously جو اسرائیلی صدر کا بیان ہے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے, پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں نیتن یاہو صاحب کے. انہوں نے کہا کہ اسرائیلیوں کا نازیوں اور ہٹلر سے موازنہ کرنا سرخ لکیر عبور کرنا ہے, اور لعنت ہے تمہاری شکل کے اوپر, تم سرخ لکیر کی بات کر رہے ہو, تم انسانی خون سے جو کھلواڑ کر رہے ہو وہاں پر عورتوں اور بچوں کے ساتھ, آپ کو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ یہ سرخ لکیر جو ہے وہ عبور ہو گئی ہے. اور ابھی بھی یہ حماس کو ختم نہیں کر سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حماس کی طرف سے برازیل کے صدر کا جو بیان ہے اس کو نہ صرف یہ کہ تحسین کی نظروں سے دیکھا گیا ہے, بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بیان سے دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے, پلس اٹس اے نان مسلم لیڈر. یس. اور آج کافی عرصے کے بعد میرا خیال ہے اس کی ہم مذمت تو کرنی چاہیے تھی کہ جو سپر پاورز ہیں وہ کیوں خاموش ہیں, لیکن بالآخر پہلے رشیا نے جو فلسطین کی قیادت ہے, جو ان کی دونوں حماس اور خاص طور سے حزب اللہ کی, ان کو ماسکو کے دورے پر بلا لیا ہے. اور چین نے یہ کہا ہے کہ غزہ میں انسانی تباہی جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا, یہ سپر پاورز امریکہ کے اگینسٹ آ رہی ہے نا, اس وجہ سے یہ ریجن بول رہے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ 2 ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی کانفرنس جلد از جلد ہونی چاہیے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس صورتحال میں الٹیمیٹلی ناؤ سپر پاورز آر انوالوڈ. آئی تھنک ٹیبل ٹاک پر آ رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. لیکن سپر پاورز تھوڑی جا کے یہ سب کچھ کریں گی نا, وہ تو کہیں گے کہ مسلم ممالک اٹھیں, آگے آواز اٹھائیں. آپ نا, میرا خیال ہے آپ نے مسلم امہ میری چھیڑ بنا لی ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت برداشت سے کام لے رہا ہوں. میں بہت گھٹیا لفظ استعمال کر سکتا ہوں ان کے لیے, کیونکہ انہوں نے جس قسم کی مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اس کی معافی دی نہیں جا سکتی. اور ایک بات اور سن لیں, میں یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے ہر لیڈر اس کی قیمت چکائے گا. اچھا, یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے پیلس باہر ہوں گے, آپ فکر نہ کریں, زیادہ دیر نہیں ہے, ذرا سانس سکھ کا لینے دیں آپ فلسطینیوں کو, پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. اور پھر جب ان کے سٹیٹمنٹس آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ مسلم ممالک اور یہ مسلم امہ جو ہے اس نے کیا کیا ہے. دکھتا ہے, دل دکھتا ہے. عالمی عدالت اسلام میں بھی ساؤتھ افریقہ گیا, ابھی بھی بولا ہے تو برازیلین صدر بولا ہے. یہی تو میں نے کہا ہے نا کہ آپ مجھے نہ بار بار یاد دلائیں, میرا دل بہت دکھی بھی ہے اور میں بہت ہاسٹائل بھی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ فرانس کا ایک اخبار ہے, اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ جو حزب اللہ کا نیٹ ورک ہے سرنگوں کا, جو کہ شام تک اور اسرائیل تک ان کی رسائی ہے, وہ اس سے ڈرایا ہے اس نے بیسیکلی. کیونکہ یہ جو انڈر گراؤنڈ وار ہے, جس کو گریلا وار آپ کہہ سکتے ہیں, یہ اسرائیل کا باپ بھی افورڈ نہیں کر پائے گا. الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا جیت فلسطینیوں کی ہوگی. ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ہم ان کے اوپر ہونے والے مظالم پر جتنا تبرہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. بس خدا کرے کہ ہماری
اماں جو غائب ہیں کہ کافی عرصے سے، ہاں جی، اس کی غیرت جاگ جائے اور وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، ان کے ساری کی ساری پراپرٹیز اور پیسہ جب باہر پڑا ہے، بچے باہر ہیں، تو وہ کیسے جاگیں گے نا. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.